अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा कौसर अली। प्रोग्राम सच का सामना हिम्मत के साथ में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, वो है अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी कि मियाँ बीवी का रिश्ता, शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उसमें क्या नाजुक मरहलात होते हैं, उन सब पर हम बात करेंगे हमारी रेगुलर गेस्ट बुशरा ए खान से। जी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। तो जैसा कि आपको हमारा आज का टॉपिक पता चल गया है, अज़दवाजी ज़िंदगी, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अज़दवाजी ज़िंदगी क्या है? अज़दवाजी ज़िंदगी जब दो लोग एक रिश्ते में मुंसलिक होते हैं और ज़िंदगी गुजारने के मराहिल को स्टार्ट करते हैं, उसको अज़दवाजी ज़िंदगी का नाम दिया गया है। जब दो अलग अलग माइंड सेट रखने वाले लोग किसी बहुत ही ज़्यादा पाक, मुखलिस और बहुत ही मोहब्बत वाले रिश्ते में बनते हैं, तो उसको अज़दवाजी हैसियत हासिल होती है। नॉर्मली बड़ी आसानी से हम कह देते हैं कि जी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए, लेकिन जितनी आसानी से ये मुंसलिक हुआ जाता है उतनी वज़नी इसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि कभी कहीं से भूल चूक हो जाती है, कभी कहीं कोई गलती हो जाती है, तो वो जो चीज़ है ना, वो उस अज़दवाजी हैसियत को, अज़दवाजी रिश्ते को, उस प्यार और मोहब्बत को कहीं कहीं वो जंग लग जाता है। तो वो उस रिश्ते की जो खूबसूरती होती है, उस रिश्ते की जो पाकीज़गी होती है, उस रिश्ते की जो मतलब उसकी जो बारीकियां होती हैं, या जो ये कहना चाहिए कि जो एक ख्वाब लेके, एक खुशियों का एक बड़ा ही कोई वो सब लेके, जो वो एक लड़का और एक लड़की जब उस राह पे चल पड़ते हैं, तो वो पता चला वो फूलों की जगह उनको जो है ना वो कांटे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपकी जो लाइफ होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और बहुत मतलब ये कि रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि, बल्कि मैं कहती हूँ बहुत ही लकी लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अज़दवाजी ज़िंदगी सुकून से गुजारने की मौका मिलता है, मौका और इजाज़त देता है ये मुआशरा कि भाई आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से गुजारिए। लेकिन अपने हाथ में भी तो होता है। नहीं, नाम अज़दवाज, इसका क्या मतलब है? मियाँ बीवी। हम क्या बात कर रहे हैं? अज़दवाजी ज़िंदगी। ये आप कहीं से भी घूम फिर कर आ जाएं, इट डिपेंड्स ऑन जस्ट टू पर्सन, मियाँ बीवी। अब अज़दवाज में समाज घुस गया, वो अज़दवाज तो गया बेचारा साइड में, समाज उस पे हावी हो जाता है, तो वो जो है ना वो लेकिन ये हमारे अपने हाथ में भी तो होता है। हम किसी को इतना इन्वॉल्व होने क्यों दे रहे हैं? मसला ये है कि हम जिस मुआशरे का हिस्सा है, मियाँ बीवी, किसी को आप किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो कोई इतना इन्वॉल्व होगा? नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि आप कुछ बताएं। और हम ये भी बात नहीं करेंगे कि फिर लड़ाई झगड़ा, फिर टॉन्टिंग, फिर झगड़े फसाद। नहीं, अगर हम प्यार मोहब्बत की भी बात करते हैं तो किसी कपल में अगर बहुत मोहब्बत है माशाल्लाह, अगर वो एक दूसरे की नजरों को देख के समझ जाते हैं कि जी ये क्या कहना चाह रहे हैं, या वो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, या वो दोनों एक दूसरे को देख के, मतलब ये कि अच्छी अच्छी एनर्जी उनकी है, या अच्छी अच्छी बातें हो रही है, उससे भी हमारे लोगों को टेंशन शुरू हो जाती है। जेलसी, फिर उसमें ये आंसर आ जाता है कि क्यों? अरे क्या मतलब क्यों? अगर दो लोग मोहब्बत से रह रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, सबसे बढ़कर है इज्जत, दोनों फरीकैन एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, मोहब्बत है, ड्रामा है, दिखावा है। अगर कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, तो वो तो बदतमीज है, ठीक है। तो अगर कोई मोहब्बत से पेश आ रहा है तो वो दिखावा कैसे हो सकता है? उसको आप सिंपली उसको एडमिट करो और बोलो कि यस ये मोहब्बत है। बिल्कुल नहीं, वो बीवी अगर कर रही है तो वो तो धोखा है, और मियाँ अगर कर रहा है तो वो बेचारा जोरू का गुलाम है। और फिर ये वही, देखिए समाज में तो हम बहुत बाद में जाएंगे ना। हाँ। ये जो उल्टी सीधी बातें होती हैं तो ये तो आपके घर से शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर अगर आपके साथ आपकी फैमिली नहीं है, आप सेपरेट हो, आप अलग रह रहे हो, ठीक है, अकेले रह रहे हो, इवन शादी हो के ही आप फ्रॉम द डे वन आप अलग हो, उसमें भी प्रॉब्लम है।
ہسبینڈ اینڈ وائف اگر مل کے کام کر رہے ہیں اس میں بھی پرابلم ہے. مجھے تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں کچھ, یا جو ہمارے کچھ جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں, یا جو میں کہتی ہوں جو سماج ہے, رشتہ داروں کو بھی میں کیا کہوں کہ جو سماج ہے, شاید یہ بھی وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کے پاس بیٹا آنا چاہیے, کس کے پاس بیٹی آنی چاہیے, کس کے پاس اولاد ہونی چاہیے, کس کے پاس کتنے ٹائم بعد ہونی چاہیے, اور کس کے پاس نہیں ہونی چاہیے, اور جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس پھر کیا ہونا چاہیے. آپ خدا بن گئے ہیں, آپ نے ازدواجی رشتے کی تو دھجیاں بکھیر دی, تو وہ نازک سا, وہ پیارا سا, وہ ایک عجیب سا جو رشتہ ہے نا وہ, کیونکہ دیکھیں ازدواجی زندگی یا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ جتنا زیادہ, وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے ایک پروگرام میں بات کرنی ہے یا کیا کر بھی چکے ہیں بہت سارے پروگرام میں ہم, کہ جتنا زیادہ مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی زیادہ نازک بھی ہے. اسے بہت ہی پیار سے احتیاط سے چلانا چاہیے. جیسے ایک پھول کو آپ ایک پودے کو پانی ڈالتے ہیں, بہت پیار سے اس کو جو ہے وہ پروان چڑھاتے ہیں, اسی طرح سے یہ رشتہ بھی آپ کا بالکل ایسے ہی ہے. تو ازدواجی زندگی کی بیسکلی برکات آپ کی نظر میں کیا ہیں, کیا برکات ہیں اس کی, کیا مطلب کہتے ہیں نا کہ شادی کر لو تو جب دو لوگوں کے نصیب جڑیں گے تو بھی آپ کو بہت ساری چیزیں آپ مطلب کر سکتے ہیں, اویل کر سکتے ہیں. تو ان کی کیا برکات ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جیسے ابھی یہ چیز بہت زیادہ ہونے لگی ہے کہ اب کچھ اس میں حصہ حالات کا بھی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فائنینشلی پوزیشنز جو ہیں, آپ کے ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ کے ایک لائک ہرڈل وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, تو ان چیزوں کو دیکھ کے کچھ پیرنٹس رک جاتے ہیں. جیسے اب اسلام میں تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوں اور لڑکا خود کفیل ہو جائے یا اتنا ہو جائے کہ وہ اس لڑکی کا بھی خرچ اٹھا سکے, ٹھیک ہے, اس کی کفالت کر سکے, تو آپ اس کی شادی کر دیں. وہ اگر کسی کام پہ ہے اور وہ اس کو کر سکتا ہے, آپ اس کی شادی کر دیں. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بالکل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دو لوگ آپس میں کسی رشتے سے منسلک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں جوڑے کہتے ہیں نا آسمانوں پہ بنتے ہیں, بالکل, تو جب اللہ پاک نے اس چیز کا ذمہ ہی آسمانوں سے شروع کر دیا تو کچھ تو سوچا ہوگا نا اللہ نے ان دو لوگوں کے لیے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مثالیں ہیں کہ جوڑے بنتے ہیں 50-50 80-80 سال ان کی شادیاں رہتی ہیں, بڑے ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں کچھ ہفتوں کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کچھ مہینوں کے ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کچھ سالوں کے. اچھا کچھ کا کیا ہوتا ہے, نکاح ہو گیا, شادی نہیں, رخصتی نہیں ہو سکی, وہ شاید جوڑا نصیب میں. دیکھیں جب ہم اچھی چیز دیکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی جو اچھا ہوا اللہ نے کیا, تو جو برا ہوا تو اس کو یہ نہیں کہو کہ اللہ نے برا کیا, یہ سوچو کہ اس سے زیادہ برا بھی ہو سکتا تھا, یا اللہ اس نے کے کسی لیے اس چیز سے سے آپ زیادہ کو بچا لیا, بالکل, اور اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز ہمارے لیے ہوگی. بالکل ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ مثالیں اللہ نے دکھانی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں انسان کی ہوتی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایک چیز ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے. اچھا میں یہ بات کر رہی تھی کہ جو قسمت کی جہاں تک بات آتی ہے یا جو نصیب کی جیسے بات آتی ہے, دو لوگ ملتے ہیں, تو یہ بالکل ایسا صحیح ہے. اور ایک یہ لائنز ہم بہت بار سنتے ہیں, بہت دفعہ سنی ہوئی ہم نے, کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے نصیب سے پیسہ دیتے ہیں اور جو پیسہ ہے وہ عورت کے نصیب سے. اچھا ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو مانتے ہیں, اور اکثر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ بات سنی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ایک معاشرتی حساب سے بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ سب ایگری کریں گے, سنی ہوئی ہے سب نے. یہ کون سا دور ہے کہ جس میں اگر اولاد نہیں ہوئی تو بیوی کو طلاق دے دی جاتی ہے یا اس کو گھر سے فارغ کر دیا جاتا ہے یا دوسری شادی کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور کہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی مرد اگر کما نہیں رہا تو بیٹی کو گھر بٹھا لو, کوئی ایسی وجہ ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کما نہیں پا رہا ہے یا کچھ بھی ہوتا, تو نہیں, بیٹی والا سین تو بہت بات کی بات ہے. خود وہ عورت یا خود وہ بیوی بھی کہتی ہے تو جب آپ خرچے ہی نہیں اٹھا پا رہے تو پھر میرا فائدہ کیا آپ کے ساتھ رہنے کا, مطلب اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ رشتہ بس انہی چیزوں کے لیے رہ گیا ہے؟ صحیح ہے. دیکھیں نا, آپ نے تو ہسٹری ہی چینج کر دی, دنیاوی چیزوں کے لیے کر دیا. آپ نے ایک دم بالکل اس چیز کو ادھر ادھر مکس, وہی والی بات کے دین اپنے حساب سے آپ نے پھر یہاں پہ بھی اپنی مرضی کا اٹھا لیا. کہ جب ہم مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں, کچھ کیا ساری چیزیں,
کچھ چیزیں لیکن ایسی ہوتی ہیں جس میں ٹوٹلی یعنی انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ کا نصیب, یہ آپ کے بس میں ہے ہی نہیں, اولاد, پیسہ, یہ چیز وہ, تو بھائی تو پھر آپ کیوں ان معاملات میں اتنا انٹرفیئر کرتے ہیں کہ دو لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شاید اس رشتے میں بند کے مصیبت میں آ گئے یا ہم نے کوئی ایسا. پھر اس پہ اب دیکھیں مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے. پہلے لڑکی 18 سال کی ہے, لڑکا 20 سال کا ہے یا 16 سال کی ہے, وہ 18 کا ہے, بالغ ہو گئے, شادی کر دی. لڑکی نے گھر میں زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ جی گھر میں یہ جابس کا بھی جو رجحان بڑھا, کیوں بڑھا, وہ کیا ہوتا ہے کہ فیملی, کیونکہ جو مہنگائی ہے بالکل, تو پہلے ایک کمانے والا ہوتا تھا, 12 کھانے والے ہوتے تھے, پورا ہو جاتا تھا. اب برکت ختم ہو گئی ہے, یا پتہ نہیں شاید, وہ تو کہتا ہے نا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے تھے کہ شاید برکت ختم ہو گئی, لیکن شاید برکت بھی ہم لوگوں نے خود ختم کی ہے, کیونکہ بہت سارے ریزنز اور بہت ساری باتیں ہیں. بالکل, ہم مانتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, لیکن ہماری اپنی حرکات ہیں, ہماری اپنی حرکات ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب لڑکا 30 مطلب 20 30 40 ایون کچھ تو 50 تک بھی پہنچ جاتا ہے, لیکن اب مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ اتنی جائیداد ہو, اتنی پراپرٹی ہو تو اس کے بعد شادی ہو. بالکل, کہ مطلب اچھا دیکھیں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, تو وہ سوچ اچھی ہے, وہ چیز ایک الگ ہے, بالکل اچھی ہے, اور وہ بہت کم لوگوں میں ہے, اور وہ بالکل اچھا. ایک یہ جملہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کسی کا بچہ کوئی غلط کسی صحبت میں پڑ گیا یا کچھ تھوڑا غصے کا تیز ہے یا کچھ, وہ کیا لائنز ہیں, شادی کر دو صحیح ہو جائے گا, شادی کر دو صحیح ہو جائے گا. مطلب وہ کیا کوئی سائیکیٹرسٹ آ رہی ہے یا وہ کوئی مطلب کیا ہے, وہ کیا ہے جو آپ شادی کر دو صحیح نہیں ہو جائے گا. آنے کے بعد جو ہے وہ 10 مسئلے مسائل کو دیکھے گی, آپ اس کو خود ٹرین ہونا ہے, ابھی آپ اس کو بھی بیمار کر دو گے. بالکل, اسے تو خود ٹرین ہونا ہے, پاگل ہو جاتی ہے. اس کو تو آپ کے چیزوں کو سمجھنا ہے, اس کو تو اس میں ہی ٹائم لگے گا. ابھی تو وہ بجائے اس کے کہ وہ خود سمجھے, وہ الٹا آپ کے بیٹے کو بھی سنبھالے. اور اگر یہ چیز لڑکی سائڈ سے ہوتی ہے تو اس بیچاری کو پھر ایڈمٹ نہیں کیا جاتا. لیکن مجھے پرسنلی مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر 90% آپ دیکھیں نا تو ہسبینڈ اینڈ وائف کے اپنے کوئی جھگڑے نہیں ہوتے. اس چیز پہ تو میرا دل جاتا ہے اسٹیمپ لگاتا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ چیز بہت قریب سے دیکھی ہے, بہت سارے تجربوں میں دیکھی ہے, اور بہت سارے کپلز میں دیکھی ہے کہ جب آپ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں, جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو تو مسئلے مسائل پتہ ہی چلتا, آپس میں ہمیں آپس میں کوئی شکایت نہیں ہے. یہ میری امی کی عزت نہیں کرتی, وہ کہتے ہیں میری فیملی کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ مطلب کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے لڑائی جھگڑے, وہ دو فریقین لڑ رہے ہیں جن کو ازدواجی زندگی میں پرابلمز فیس کرنی ڈالا گیا تھا. تو بیسکلی ازدواجی زندگی میں اسپیشلی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے میاں بیوی کو؟ دیکھیے بہت ساری مشکلات ہیں, ہر طرح کی مشکلات ہیں. لائک بھائی لوگوں کے تانے, دیکھیے میں نے بات کہی نا, ایسا بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے, کوئی لڑکا ہے اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سنگل اکیلا وہ لڑکا, تو آپ نے شادی کر دی. اچھا اس کی وائف بھی ڈسٹرب ہے, کیوں ڈسٹرب ہے؟ اس کی پرابلمس کچھ اور ہوں گی, ٹھیک ہے, یا تو اس کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ گھر گھرستی نہیں چلا پا رہا, اس کا کوئی ایٹیٹیوڈ ہے یا کوئی بیڈ ہیبٹ ہے یا کوئی مارتا ہے پیٹتا ہے, XYZ جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک اس طرح بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں نا کہ لڑکی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, لڑکا ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسا کہیں نہیں ہوتا. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی پوری فیملیز ہوتی ہیں آپ کی, صحیح ہے. جب 4 برتن کہیں ہوتے ہیں تو وہ کھنکتے ہیں, صحیح ہے. آپ بہت لکی ہو کہ آپ ایسی جگہ جاؤ کہ جہاں سمجھنے والے لوگ ملیں, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کل کی لڑکیاں, آج کل کی بچیاں, آج کل کے بچے, آج کل کے جو ہیں یہ سب, ان کا کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم پہلے میچیور ہو جائیں, ٹھیک ہے, سمجھ لیں پہلے, ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اگر کسی نے میرے شوہر کے لیے مجھے کچھ کہا تو مجھ میں ایٹ لیسٹ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہو. اسی طرح سے شوہر سوچتا ہے کہ میں اپنی وائف کے لیے اسٹینڈ تو لے سکوں ایٹ لیسٹ. بالکل, کہ دیکھیں نا, اگر 2 لوگ محبت کر رہے ہیں
اور تیسرے کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس کو اسی وقت شٹ اپ کال دینا ہے. بالکل, اور یہ شٹ اپ کال دینے کے لیے ہم بالکل بریک کا ٹائم ہو گیا ہے بشرا جی. ناظرین کہیں مت جائے گا کہ ہمیں شٹ اپ کال تیسرے پرسن کو کیسے دینی ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہمیں کسی تھرڈ پرسن کو اپنے ازدواجی زندگی میں شٹ اپ کال کیسے دینی ہے. جی بشرا. یہ بڑا خطرناک سوال کر دیا, کیسے دینی, لوگ کہیں گے انہوں نے بتایا تھا. نہیں, کسی تیسرے میں پرسن کی انوالومنٹ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی زندگی میں اس کا اتنا اختیار ہو جائے کہ وہ آپ اپنی وائف یا ہسبینڈ کے ساتھ خوش ہوں تو اس طرح ہوں, اور آپ برا رویہ رکھیں تو اس طرح رکھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی اگر آپ میاں بیوی میں آپس میں کسی بات کو بھی لے کے, میں کہتی ہوں اگر کوئی ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ بھی وہ اپنی حد تک رکھیں. ایک تو کوشش یہ کریں کہ پرسنل ایشوز پہ اسپیشلی آپ کسی کے سامنے بات نہیں کریں, ٹھیک ہے. لڑکی کیسی بھی ہو, غصے کی تیز ہے, بد زبان ہے, کیسی بھی ہے, دنیا بھر کی برائیاں اس میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کی عزت کروانی جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ ہسبینڈ کے ہاتھ میں, شوہر کے ہاتھ میں. اور اسی طرح وائف کے اوپر بھی اسی طرح آپ کا شوہر جیسا بھی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اخلاقیات سے بہت ہی زیادہ بڑھ جائے, یہی لڑکی کا کیس ہے, یہ لڑکے کا, تو آپ وہاں احتجاج کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اتنا رکھ سکتی ہوں, تو وہاں ایک پردہ, کیونکہ دیکھیں میاں بیوی کون ہے, ایک دوسرے کا لباس ہے. بالکل, لباس سے تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ لباس سے تشبیہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے ایک دوسرے کے عیب کہ آپ نے ایک دوسرے کی اچھائی اور برائی, چلے اچھائی تھوڑی بہت بتا دیں, لیکن برائی کو تو بالکل ہی آپ چھپا لیں, ختم کر دیں, کچھ ہے ہی نہیں. بالکل. میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جن کے ہسبینڈ بڑے ظالم ہیں, بہت یوں ہیں. اچھا, آپ ان کو سمجھانے کی اگر کوشش بھی کریں تو وہ میاں بیوی کا معاملہ ہے, سب سے اچھا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے, آپ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ بہت زیادہ آپ کے پہلے ہمدرد بنیں گے کہ جی آپ ہمیں بتائیں ایگزیکٹلی, پہلے وہ کہتے ہیں نا پیٹ سے بات نکلواتے ہیں کہ جی آپ کے کیا چل رہا ہے, پھر اس کے بعد وہ اس کو کسی غلط وے میں لے کے پھر لوگوں کو بتانا, پھر وہ ان کو کرنا, تو ایک دوسرے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو بھی تھرڈ پرسن ہے, چاہے وہ آپ کی فیملی ممبر ہو, آپ کا کولیگ ہو, فرینڈس ہو, کچھ بھی ایکسس ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ نے اپنی میاں بیوی کی بات کسی بھی تھرڈ پرسن کو بتائی, وہ آپ کو اس وقت فار دا ٹائم بینگ آپ کو مشورہ دے گا یا دے گی, لیکن اس کے بعد وہ پھر کسی چوتھے کو بتائیں گے, پھر کسی پانچویں کو بتائیں گے, اور آپ کی عزت, آپ کے رشتے کی عزت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. دیکھیں مجھے مذاق اڑائیں گے ایک چیز, بالکل, اور مجھے ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی, جیسے لائک میرا کوئی ابھی کوئی راز ہے, ٹھیک ہے, اب میں آپ سے کہوں کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے یہ آپ کو بتایا ہے, لیکن تم پرومس کرو, دیکھو تم نے بتانا نہیں ہے کسی کو. پیٹ میں درد ہوتا ہے نا لوگوں کو. اچھا, وہ اس کی بہت ہی سمپل مثال میں یہ دے دوں کہ جب بشرا صاحبہ اپنے راز کو اپنے اندر نہیں رکھ سکی, تو میں آپ سے کیسے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ ایگزیکٹلی, بالکل سیم. تو یہ اب آپ سوچیں نا کہ جب میں ہی اس کو نہیں رکھ سکی تو میں, اور اگر آپ نے بتا دیا کسی کو تو میں تو برس پڑوں گی آپ پر. یعنی کہ اگر میں اپنے ہی شوہر کے عیب کو اپنے ہی اندر نہیں رکھ سکی, میں کسی سے شیئر کر رہی ہوں, بالکل میں کسی سے شیئر کر رہی ہوں, تو وہ تھرڈ پرسن بھی تو کسی سے شیئر کرے گا, اس کو بھی تو اپنا دل ہلکا کرنا ہے کہ دیکھو آئے گی. جی, اور ایسی باتیں لوگ بہت زیادہ مرچ مسالہ لگا کے اور بہت مزے لے کے سنتے ہیں. بالکل. تو اچھا, ازدواجی زندگی میں کو خوشنما اور بہترین بنانے کے لیے کچھ اچھی سی ٹپس بتائیں. لیکن اس میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اتنا اسٹرانگ کر لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو بہت ساری اچھی چیزیں آپ میں ویسے ہی آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. مجھے میں اپنی جو رائے اگر میں اس میں بتاؤں تو ایک دوسرے کو سب سے پہلے تو یہ کہ بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو عزت دیں. بالکل, پیار دیں, محبت دیں, تو وہ سب چیزیں خود ہی صحیح ہو جائیں گی. جب کوثر, میں نے جو کہا نا کہ آپ اللہ سے اپنا ریلیشن اسٹرانگ کریں, اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے نا اس طرف تو آپ کو ایک لائن لکھی ہوئی نظر آئے گی, مزاجی خدا, عورت پیروں کے نیچے جنت, تمہاری نسل کو آگے بڑھانے والی اور تمہاری
औलाद की परवरिश करने वाली, इन्हीं चीजों ये को दो- अगर हम समझ हाँ, लें ना तो exactly. जिंदगी आसान है इस चीज में. अब मसला ये है कि जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं कि आजकल की औरतें अच्छी नहीं हैं, वो मिजाजी, एक रुतबा होता है मिजाजी खुदा. तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ छोटा सा, कि क्या वो मिजाजी खुदा हैं? बिल्कुल मिजाजी मतलब वो खुदा भी मिजाजी खुदा बिल्कुल बनने के काबिल हैं, या वो मतलब उनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वाकई जो आप कहें कि देखिए ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती बिल्कुल है, बेशक. ठीक है? हाँ, ये बात तो है. और हस्बैंड रिस्पेक्ट करेगा अपनी वाइफ की, तो बड़ी कोई बदनसीब औरत होगी कि जो उसको हजम नहीं करेगी. वो बिल्कुल एक्शन और का ऐसे रिएक्शन होता हैं, है. ऐसे बिल्कुल. वाकई में बदनसीब लोग हैं जो अपने हाथों से अपना घर अपना बर्बाद घर करते हैं खराब इस तरह करते हैं, से. बिल्कुल. बिल्कुल. क्योंकि देखिए शिकायतें तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होती है ना, शिकायतें तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती. हाँ बिल्कुल. और अगर अच्छा ऐसा भी होता है कि स्टार्ट में भाई दो मतलब एक कपल है, दो लोग हैं, उनकी नहीं बन रही, सही है. कुछ टाइम बाद अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, मोहब्बत बढ़ी. अब वो अगर एक जगह साथ बैठे हुए भी हैं तो ये लोगों में कोई पता नहीं अजीब सी एक खतरनाक बीमारी मैं कहूंगी कि आ जाती है कि अरे खैरियत तो है, इतनी मोहब्बत. वो हस्बैंड एंड वाइफ है. मतलब आप बार बार, वो कहते हैं ना, किसी मुजरिम को बार बार टॉन्ट करने का मतलब ये कि उसको आधी मुजरिम बनाना. अगर किसी ने गलती कभी की, आप उसको छोड़ दें, भूल जाएं. जरूरी है, देखिए अगर हमें चोट लगती है, अब वो एक जख्म है, उस पे स्किन आई, लेयर आई, मैंने वापस उसको कुछ किया तो वो तो सारी जिंदगी ताजा रहेगा. बिल्कुल. अगर आप कोई औरत या कोई लड़की, कभी कोई गलती उससे हो गई, कोई शौहर, कोई बेटा, कोई भाई, उससे जरूरी है कि आपने डेली बेसिस पे उसको याद कराना है कि भाई तुमने तो ये किया असल था. में पता है क्या, दरगुजर और माफी का जो ये एक है सिलसिला ना, ये लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है, स्पेशली इस तरह के रिश्तों में. अगर आप छोटी मोटी चीजों को दरगुजर माफ कर देंगे तो आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो नॉर्मल रहेगी. और हस्बैंड एंड वाइफ की यकीन करें जितने भी कपल्स हैं ना, उन सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है खुद से. ये हमारे अपने हाथ में बिल्कुल अपने. और देखिए उसमें मुझे एक बात बताएं, अक्सर हम कुछ चीज ऐसी होती है ना जो हम मजाक में कह देते हैं या अक्सर लतीफे बन रहे होते हैं, लेकिन जैसे ड्रामा हो गए, फिल्म्स हो गई, कोई भी एक्ट कुछ इस तरह के, ये सब रियल स्टोरीज से लिया जाता है. जो रियल लाइफ में हो रहा होता है ना, वो सब दिखाया जा रहा होता है. तो मुझे एक बात ये बताएं कि जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर ये दिखाया जाता है कि जी हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए कुछ लेकर आ रहा है तो वो खामोशी से लाता है, तो ऐसा ये तो ट्रेंड क्यों है? क्योंकि जो आगे आपके सराउंडिंग में लोग हैं ना, उन्होंने इतना उसको इस हद तक पहुंचा दिया कि वो छुपा के लेकर आ रही है, तो आप उसको कुछ बोलो ही नहीं, लेकिन ये वो सबके सामने लेकर आए. बिल्कुल ये सही है. आई थिंक ये गलत है. तो अब देखें ना कि उस शख्स को एक चीज, वो बीवी कौन है, उसका जायज रिश्ता, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए छुपा कर क्यों उसकी हम सफर है, और अगर वो उसके लिए ला रहा है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्ज है? ये वो बीवी या ये वो भाभी या ये वो बहू, ये वो होती है जिसको आप खुद बहुत खुशी खुशी लेकर आते हैं. तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद वो क्यों इतनी ज्यादा आप लोगों को इतनी बुरी लगने दे. अच्छा कुछ लोगों की क्या होता है कि एंगेजमेंट्स बहुत बहुत अरसा चल रही होती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल की, उस वक्त आपको उनमें कोई बुराई नजर नहीं आई. शादी होते ही आपको उसमें बुराई नजर आ रही. क्यों? क्योंकि देखिए हमारा देखने का और हमारा सोचने का अंदाज चेंज हो चुका होता है. यही चीज अगर हम औरत की तरफ से भी करें ना, तो उसमें भी यही होता है कि तुम अपने मियाँ का इतना क्यों कर रही हो, हर चीज हाथ में देके देनी है तुम्हें, क्या कर लेंगे वो? मतलब ये भी बहुत सारी चीजें देखेंगे. बिल्कुल होता है. भाई तुम हर चीज, कपड़े क्यों निकाल के दे रही हो, तुम जूते क्यों निकाल के दे रही हो, वो खुद कर लेंगे क्या, खुद नहीं आता? तो देखिए ये चाहे इस साइड से हो चाहे उस साइड से, कौन है लोग, बात वही आ गई ना. अब समझदारी का तो मुजाहरा ये होता है कि दोनों साइड से फिर वही बात आएगी कि इतना मैच्योर हो जाए इंसान, या इतनी मैच्योरिटी उनमें, इतनी अवेयरनेस उनको. मैं कहती हूँ कि ये क्लासेस देनी चाहिए जिनकी शादी हो ना, उनको पहले से कि खुदा के वास्ते आपको अल्लाह ताला ने 2 कान इसलिए दिए हैं, यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल लो. लेकिन ये मैं खुद पर्सनली अपने ऊपर भी करूँ, अगर ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं होता,
کیونکہ یہاں سے سن کے جب تک یہاں سے نکلنے کی باری آتی ہے نا تو یہاں سے نکل جاتا ہے. بالکل. تو وہ چیز ہے نا. لیکن پتہ کیا برداشت ختم ہو گئی ہے نا بیسکلی. اصل میں برداشت اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. آپ یہ بھی تو سوچیں, دیکھیں کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ بڑوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اچھا ایک نارمل وے میں بات لی جائے تو یہی ہوتا ہے کہ جی ساس سسر نندے یہ ذرا ظالم سائڈ پہ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں کہ ظلم اس پہ ہو رہا ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. بالکل. کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ داماد ہیں یا بہو ہیں, حد سے زیادہ ان کو آپ نے رسپیکٹ دے دی کہ نہیں جی ہم نے ایک الگ ہی روایت بنایا, ہم ایسے نہیں ہیں کہ وہ دقیانوسی خیالات یہ وہ. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لیکن کچھ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. کچھ ہسبینڈس اپنی وائف یا اپنی میاں بیوی یا اپنی ازدواجی زندگی میں اپنا روب رکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اسی طرح کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ میں تو ایسے ایک اشارے پہ نچا کے رکھا ہوا اپنے میاں کو, تو وہ اس چیز کو بڑا پتہ نہیں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں. پتہ ہے کوثر, یہ دو اس طرح کی سچویشنز کہہ لیں یا دو اس طرح کے میں نے یہ الگ الگ دیکھیں. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لائک کسی کی وائف ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی اسٹرانگ وومن ہے یا اس میں ڈیسیجن پاور ہے یا وہ اس کا ہولڈ ہے یا وہ اپنے گھر کو ایک لے کے چل رہی ہے, ایجوکیٹڈ ہے یا وٹ ایور جو بھی وہ ایک اس حساب سے اگر وہ مینج کر کے سب کچھ رکھی, تو اس کے ہسبینڈ کو اتنا پریشرائز کیا جائے گا یا اس کو اتنا ٹاؤنٹ کیا جائے گا کہ ایک لمحے کے لیے اس کو یہ لگتا ہے کہ میری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. مطلب آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ اولاد کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے. پڑھی لکھی ماں ہوگی, سمجھدار ماں ہوگی تو وہ آگے اولاد کو بھی اچھی تعلیم و تربیت دے سکے گی. اب پہلے کی جو مائیں ہوتی تھیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی ساری میجورٹی تھی, لیکن ان کی تربیت منہ سے بولتی ہے, ان کی تربیت ہی ایسی تھی. اچھا پھر جس طرح سے ہم اپنی لڑکیوں کو اپنی بیٹیوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد کمپرومائز اور سیکریفائزز اور برداشت کرنا یہ سب کچھ, تو اس طرح سے بیٹے کو بھی سکھانا چاہیے کیونکہ تعلیم وہی بات ہے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر بیوی کر رہی ہے کہیں پہ کوئی کمپرومائز تو اس طرح سے میاں کو بھی کہیں نہ کہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. بالکل. دیکھیں میں وہی تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو چیز ہمارے یہاں ابھی تک یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لوگ سرکل بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھا لڑکی کی سائڈ ہے تو وہاں اس کی سسرال اور اس کا دماغ پڑھے لکھے گھروں میں بھی ہوتا ہے ابھی بھی وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا جو لڑکی ہے تو وہاں پہ وہ پھر وہ سب کو بلاؤ بٹھاؤ پھر معاملے کا حل نکلواؤ کہ اب کیا ہوا کس کی غلطی ہے. تو 40-50 لوگوں کے معیار پہ اس لڑکی نے یا اس لڑکے نے اس طرح سے اترنا ہے کہ جی کوئی غلطی نہ ہو. آپ یہ سوچیں کہ ایک اکیلا بندہ یا کوئی بندی یا لڑکا یا لڑکی وہ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھ سکتا ہے. دیکھیں آپ نے میاں بیوی کی بات جو ہے وہ ایک 10 یا 5 یا 50 لوگوں کے بیچ میں نکال دی. اب وہ اگر وہ رشتہ دوبارہ نارمل لائف کی طرف آپ لانا چاہیں گے بھی تو دل میں ایک درار آ جاتی ہے. پھر زندگی بھر پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ان کو اولاد دے دی تو وہ چیزیں بھی ان کے اولاد کے آگے ڈسکس کی جاتی ہیں. ارے آپ کے اماں ابا کے تو یوں جھگڑے ہوتے تھے, اچھا کیا ہوا اب آپ کی امی صحیح ہوئی, اب آپ کے ابا صحیح ہوئے, آپ کو کیا پرابلم ہے کسی چیز. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا کہ تم کسی کے عیبوں پہ یا تم کسی کی کوئی ایسی چیز رکھو اس پہ پردہ رکھو تو میں تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھوں. اور میں کہتی ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, ہم سب بہت غلطیاں کرتے ہیں, سب میں عیب ہوتے ہیں, سب خطا کے انسان ہے ہی خطا کا پتلا. بالکل. جب اسی لیے تو لباس کا ہے نا لباس. اور جب دیکھیں نا جب حضرت آدم اور بی بی حوا, ایک غلطی انسان اشرف المخلوقات لیکن غلطی اس کی سزا, جب یہ مثال وہاں سے آ گئی تو میاں بیوی کے رشتے پہ ٹونٹنگ تو ہے اور وہ شیطان تو موجود ہے. اب وہ کس صورت میں آپ کو ملتا ہے, وہ کس طرح سے آپ کو بھڑکا رہا ہے, وہ کسی بھی رشتے میں آ سکتا ہے. بالکل. بس یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے, میں کہتی ہوں خدا کے واسطے کہ ان دو لوگوں کو ایک تو تھوڑا سا نا ان کو اسپیس دینا چاہیے. اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ کی نئی نئی شادی ہوتی ہے آپ ان کے موڈ کو سمجھ لیں, ان کے موڈ کو سمجھ لیں, چچا تایا ماموں خالہ پھپھی
गली के जानवर, पड़ोसियों के परिंदे, उनकी चील, कौवे, दुनिया भर में आप लगा देते हैं कि समझे, लेकिन वो बेचारे एक दूसरे को नहीं समझ पाते। जी बुशरा, यहाँ पर हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही थी अज़दवाजी ज़िंदगी को किस तरह बेहतरीन बनाया जाए। जी बुशरा, अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बात का रुख मोड़ते हैं और ये बताइए कि एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी और एक बुरी कह लें या ख़राब अज़दवाजी ज़िंदगी बच्चों पर कितने असरअंदाज होती है? देखिए, बच्चों पे 110% असरअंदाज होती है, बिल्कुल होती है। और एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी यानी जो डिपेंड करती है आप हस्बैंड एंड वाइफ और उनकी औलाद है, ठीक है। इसमें आप सिंपल एक काम ये करें, सुने सबकी, करें मन की, रिस्पेक्ट दें सबको। आप लड़की भी दे अपने इन लॉज को जितने भी हैं, लड़का भी दे उसके जो इन लॉज हैं उनको भी, और उससे पहले एक दूसरे को, ठीक है। अगर आप का सामना ऐसे लोगों से होता है जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये आस्तीन के सांप हैं, ऐसा होते हैं, ठीक है, जो हम आस्तीन के सांप हमें पता होता है ना, हमने पाले होते हैं, अच्छा बेटा चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, तो ऐसा होता है। तो आप पहले ही हस्बैंड एंड वाइफ आपस में डिस्कस करें और उनको ये चीज मेक श्योर कर दें कि इस शख्स ने आपसे जो कुछ भी कहना है आपने मुझे बताना, मेरे लिए। मुझसे कोई शख्स मतलब कहेगा, यानी वाइफ से कहता है तो मैंने आपको बताना है। पता है होता क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ में जब उनमें गैप आता है ना, और कच्चे कान का तो मतलब गैप जब उनमें आता है, तो उसमें होता क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जितने भी हो, तो उन्होंने तो बीच में आना है, फिर इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, मियाँ बीवी की आपस में बात नहीं हो रही, ठीक है, हस्बैंड को नहीं पता कि उसकी वाइफ किन किन से क्या क्या बातें कर रही हैं, वाइफ को नहीं पता कि उनके हस्बैंड किन किन लोगों से क्या क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। जब वो दोनों साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि आपस का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक बात आपने किसी से कह दी या किसी ने आपसे कोई बात कह दी, और जैसे किसी वाइफ को उनके हस्बैंड के लिए कोई यार फलाना वो तुम्हारा तो वो यूं कर रहा है, या अब बीवी वो बात दिल में रख के बैठ जाए और मियाँ पे शक करना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल सही है। हाँ, मेरे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम ये मान लें कि सामने जिससे हम बात कर रहे हैं मोबाइल पे, उसके सर पे सिंग है, आप यकीन करें थोड़ी देर बाद आपको ये यकीन होने लगेगा कि इसके सर पे वाकई सिंग है। वो जो ख्यालात होते हैं ना, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हाँ। वो जो एक आप खुद से ख्याली पुलाव पका के जो एक पूरी एक हिस्ट्री जो बना लेते हैं ना, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, ऐसा हुआ वो अच्छा ऐसा, फिर क्या होता है वो नजर आ रहा होता है कि अगर कोई एक्ट ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखिए बाज़ औक़ात क्या अक्सर ऐसा होता है कि ना आंखों का देखा सही वो गलत होता है, ना कानों का सुना। तो आप जब तक, और कितनी देर लगती है किसी से डायरेक्ट पूछने में। बिल्कुल। और पता है कि यही बातें जो हैं बच्चों पर इसलिए इस तरह से बुरे तरीके से असरअंदाज होती हैं कि मतलब बच्चों का दिमाग जो है ना पढ़ाई से हट जाता है, उनकी शख्सियत खत्म हो जाती है, शख्सियत खत्म हो जाती है। क्योंकि देखें, पता है बच्चों को सबसे पहले जो थॉट्स आते हैं वो बच्चों, क्योंकि माँ बाप में कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चा ये सोच रहा है कि जो दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा रिश्ता है मेरे लिए वो है मेरे माँ बाप। अब माँ बाप की आपस में बच्चों के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट जो है वो इसीलिए आती है कि अब माँ बाप घर में लड़ाई झगड़े देख रहे नहीं बन रही, और उसी दौरान उसी लम्हों के दौरान अगर वो किसी ऐसी फैमिली को देखें कि जहाँ माशाल्लाह एक हैप्पी फैमिली वो है, तो वो अंदर ही अंदर वो ज़ाहिर कुड़ता भी है, और वो चिढ़ता भी है, एहसास कमतरी, बिल्कुल एहसास कमतरी, क्योंकि उसको ये होता है कि तुम्हारे फादर तो ये करते हैं, तुम्हारी मम्मा ऐसी हैं, तुम्हारे फादर ऐसे, तो ऑब्वियसली वो बच्चा है, लेकिन बिल्कुल सोचने समझने की तो सलाहियत है ना। ये समझती हूँ कि अगर हस्बैंड और वाइफ को आपस में किसी भी हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आप उसको कह रहे हैं कि आपको कोई डाउट है, शक है किसी भी हवाले से, या आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं है,
دنیا میں, ٹھیک ہے. تو آپ کو جو بھی چیز نہیں پسند تو آپ بیٹھ کے ایک اچھے ماحول میں اپنے میاں سے یا اپنی وائف سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دیکھو تمہاری یہ چیز مجھے بری لگی, یہ تمہاری یہ چیز مجھے نہیں پسند, تو آپ اسے مشورہ دیں, کیونکہ آپ ہسبینڈ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور آپ ایک دوسرے کی ایپ کو ڈھانکیں اور ایک دوسرے کو صحیح کریں, اصلاح کریں ایک دوسرے کی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن لوگ اس چیز کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. دیکھیے جہاں انا کا مسئلہ بناتے ہیں وہیں پہ تو دڑاڑیں پیدا ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بہت عجیب سی ہو رہی ہے جو کہ ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے, وہ یہ, اور یہ بات سب اپنی میں کہتی گرہ میں باندھ لیں, کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف میں دوریاں ہوتی ہیں, ان میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, جب ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ختم ہونے کے مراحل پر ہوتی ہے 25 سال یا ختم ہو چکی ہوتی ہے, بالکل وہاں کیا ہوتا ہے جب وہ تیسرا انٹرفیئر کرتا ہے اور کسی تیسرے کی وہاں پہ آتی ہے, اس میں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہ رشتہ دار ہوں, کبھی کبھی ہمارے کچھ دوستوں کا سرکل ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کچھ خواتین بہت معذرت کے ساتھ وہ دوسروں کے ہسبینڈس میں ان کو ہمدردیاں ذرا زیادہ آتی ہیں, اپنے گھر میں بھلے ان کے کباڑا ہو چکا ہوں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ ہسبینڈس دوسروں کی وائفس کے لیے ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے, اپنی بیویاں بیچاری شکایت کر کر کے تھک جاتی ہیں کہ وہ موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے. بالکل. تو یہ چیز لوگ اس کو باندھ لیں کہ جو شخص اپنی بیوی کا اور جو بیوی اپنے شوہر کی وہ مخلص نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی بھی نہیں ہو سکتی. بالکل. اور مجھے سب سے جو بری چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اپنی, دیکھیں عورت کو تو بولتے ہیں نا جی عورت ناقص العقل ہے, اچھا جی ٹھیک ہے, جس بچے کو ماں سر پہ اٹھا کے اور کھیتی باڑی کر رہی ہوتی ہے, مطلب ہم تو وہاں کی بات کریں گے, ہم یہاں کی بات ہی نہیں کر رہے نا, فیسلٹیز کی بات ہی نہیں کر رہے, تو وہ بچہ بھی اگر بڑے ہو کے یہ بولتا ہے کہ عورت تو ہے ہی ناقص العقل, تو مجھے بتائیں اس ماں کے دل پہ کیا گزرے گی, ٹھیک ہے. یا ایک بیوی ہے جس نے اپنی ساری زندگی لگا دی اور آ کے اس طرح سب کر رہی ہے, تو اس کو بول دیا جاتا ہے کہ عورت, تو چلے ٹھیک ہے عورت ناقص العقل ہے, مرد تو بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہے نا. تو کوئی مرد کیسے اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے کسی بھی دوسری عورت یا مرد کے سامنے؟ بالکل. کیسے کرتے ہیں, کرنے کیسے دے رہے ہیں, مطلب آپ کو تو اگر ان میں کوئی برائی بھی ہے تو آپ کو تو کسی کو رائٹ دینا ہی نہیں چاہیے بولنے کا, بلکہ آپ الٹا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے ایسے مرد نہیں سمجھ میں آتے, کہ ایسی عورتیں بھی نہیں, عورت تو سائڈ میں رکھ دینا, اب عورتیں تو بالکل 100% غلط کرتی ہیں, لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی صلاحیت اور عقل ذرا زیادہ دی ہے, دیکھیں سپیریئر رکھا ہے. بالکل. کیونکہ ہم اس ٹائپ کی عورتیں نہیں ہیں کہ آزادی دو اور مرضی اور وہ والے نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم لوگ, ہمیں پتا ہے بھائی کہ مزاجی خدا ہے, اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جو ان کے درجات ہیں وہ رکھے ہوئے. تو وہاں پہ بھی اگر یہ مرد اس طرح کی غلطیاں کر جاتے ہیں جو کہ ایک فیشن بن گیا ہے آج کل, تو گھر تو تباہ ہونے, اچھا گھر تباہ ہوتے ہیں, اولادیں بیچاری وہ پریشان, ڈپریشن, پھر ان کی جو شخصیت نکلتی ہے وہ بھی برا امپیکٹ لے کے آتی ہے معاشرے میں obviously اس میں. اچھا یہاں پر ایک چیز کا میرے دماغ میں بڑا پیارا سا ایک سوال آیا ہے کہ دیکھیں ہم اپنے دوستوں میں, یا کہہ لیں کہ اگر کسی کی کوئی فیونسی ہے یا افیئر ہے, کچھ بھی ایکس وائی زیڈ, ٹھیک ہے, ہم اس میں تو بڑا اچھا سمجھتے ہیں آئی لو یو اور یہ سب کچھ, اپنے ایموشنس کو ظاہر کرنا, سیلیبریشنز اور سرپرائزز دینا. تو یہ چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے میاں بیوی کے رشتے کو ہمیشہ ایک تڑکا لگانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, چاہے شادی کو 25 سال ہو جائیں, چاہے شادی کو 30 سال ہو جائیں. بہت ضروری ہے, یہ پیار سے بات کر لینا, مسکرا کے دیکھ لینا, آئی لو یو بول دینا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ آپ کا جائز رشتہ ہے. بالکل. اور اگر اس میں آپ کسی کے سامنے بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, ہاں ایک لمٹ ہونی چاہیے. یہ سوال آپ کا واقعی بہت زبردست آپ نے پوچھ لیا, اور مجھے بہت ساری باتیں میرے دماغ میں ایک دم آ گئیں. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اس طرح سے سیلیبریٹ کریں اور یہ چیزیں, کسی وائف نے بڑی اچھی لائنز لکھی تھی کہ جب آپ ٹریولنگ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں, کہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کہیں جا رہے ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایئر ہوسٹس آ کے آپ کو کچھ دیتی ہے, کوئی بھی کھانا یا کچھ بھی وہ سرو کرتی ہے آپ کو, بڑا مسکرا کے اس کو تھینک یو کرتے ہو,
تو جو آپ کے دن رات آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہے تو کبھی اس کو بھی تھینک یو بولنا. بالکل, کیونکہ دیکھیں میں کیا سمجھتی ہوں کہ سرپرائزز یا اس طرح کی کوئی چیز ضروری نہیں ہے پیسہ خرچ کریں اور آپ پورے ایک سیلیبریشن کریں, نہیں, کوئی بھی چھوٹی سی ایک چیز میاں کے لیے کر دینا یا بیوی کے لیے کر دینا, وہ اس کے لیے ایک بہت ہی, اس کا پورا دن بن جاتا ہے, اس چیز کا دن بن جاتا ہے. اور دیکھیں کوثر اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک اچھا کچھ لوگ اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ بڑا شو آف کر رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اپنی وائف سے بہت ہسبینڈ سے اور وائف سے ہمیں بڑی محبت ہے, لیکن کسی کے سامنے وہ ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, تو پھر اس آئی لو یو کا کوئی فائدہ اور ان سارے ورڈز کا پھر بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے جناب. یہ بھی ہمارا بہت ہی اچھا ٹاپک رہا اور بہت اچھی انفارمیشن, وقت ایسا لگا تھا وقت کم ہے. جی ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی بہت اچھا لگا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ ازدواجی زندگی ایک بہت ہی پیارا رشتہ ہے, اسے بہت ہی پیار سے نبھائیے, ایک دوسرے کی عزت کریں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں. اس میں کوئی شرم اور کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ کسی تیسرے کی انوالومنٹ ہو. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ڈے, سیم ٹائم, سیم ڈے, سیم چینل. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.